बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, मैं आर्मी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। कल आपने सहाफियों के रूप में PMLN के एक्टिविस्ट भेजे जिन्होंने वहां बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन उनको नहीं पता कि उनका पाला खान से पड़ा है और खान कल्ला ही काफी है। चंद एंकर्स हैं, चंद वीलॉगर्स भी हैं, वो इमरान खान की बुराई कर रहे हैं, मलिक रियाज का नाम नहीं लिया। मलिक रियाज साहब के लिए एक नई मुश्किल शुरू होने जा रही है। अफगानिस्तान के मामले के ऊपर भारतीय दफ्तर खारजा ने भी कमेंट किया है। आजकल बड़ी ठंडी हवाएं आ रही हैं भारत से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, लाहौर वापसी हो गई है और एक दफ़ा फिर से स्टूडियो से ही आपसे मुखातिब में। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें पिछले 12 घंटे में डेवलप हुई हैं। एक तो काफ़ी ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला सामने आया है उसके बाद रिएक्शंस आ रहे हैं उसके ऊपर और उसको डिबेट किया जा रहा है, तनकीद हो रही है। दोनों साइड से एक दूसरे के ऊपर जो है वो अटैक्स किए जा रहे हैं, वर्बल अटैक्स किए जा रहे हैं। इसका ज़रा थोड़ा सा जायज़ा लेंगे, मामला कहाँ आगे जा रहा है। मलिक रियाज साहब के लिए एक नई मुश्किल शुरू होने जा रही है, इसकी डिटेल्स भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करते हैं। और अफगानिस्तान के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई है दफ्तर खारजा की तरफ से, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से, और अफगानिस्तान के मामले के ऊपर भारतीय दफ्तर खारजा ने भी कमेंट किया है। कुछ इसके बारे में भी बात करेंगे। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। 17 लाख सब्सक्राइबर्स के टारगेट से हम लोग अब सिर्फ तकरीबन 14,000 सब्सक्राइबर्स दूर हैं और आपकी मदद से इंशाल्लाह जल्द ये नंबर जो है, ये एक और माइलस्टोन जो है इंशाल्लाह हम ये भी क्रॉस करेंगे। आपकी सपोर्ट इसमें दरकार होगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो जनाब अलीमा खान साहिबा ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि एक तरफ आप कहते हैं कि जो कार्रवाई हो रही हैं ये इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, दूसरी तरफ आपकी लीडरशिप आर्मी चीफ से मुलाकात भी कर रही है, तो क्या ये तजाद नहीं है? क्या ये खुला तजाद नहीं है सुहेल वड़ाइच साहब वाला स्टाइल में? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया। उन्होंने कहा हम अपने भाई से मुलाकात करते हैं और उनका पैगाम बाहर ले आते हैं, ये हमारा काम है। बाकी आपने सवाल पूछना है तो किसी और से पूछ लें। और कोई सवाल? तो अलीमा खान साहबा ने इस सवाल को डक कर दिया। हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है कि भाई जब आपको पता था कि एक फ़ैसला जो है वो आने वाला है, उससे 2 दिन पहले जो है वो आप किस चक्कर में आर्मी चीफ से मुलाकातें कर रहे थे। अब ज़ाहिर बात है इसका इंप्रेशन तो यही जा रहा है कि जनाब NRO मांगने के लिए गए थे और तो कोई चक्कर नहीं था ना कि जी किसी तरह NRO मिल जाए, लेकिन नहीं मिल सका, NRO भी नहीं मिला। लेकिन मैंने जब इसके ऊपर मैंने वीलॉग किया था तो आपको याद होगा मैंने उस वक्त ये बात कल ही मैंने कह दी थी कि आप देखिएगा इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, 14 साल इमरान खान साहब कैद में नहीं रहेंगे। ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट करके दे रहा हूँ। अच्छा जी, उन्होंने आगे उन्होंने कहा जी 1 महीने से इमरान खान और हम सबको पता था कि सज़ा का फ़ैसला हुआ है। आज के जो एंकर्स हैं टीवी के ऊपर, एक वो हसन अयूब है, माशाल्लाह जज की क्या ज़रूरत थी। हसन अयूब साहब ने पहले ही सुना दिया था, सज़ा तो वो बता चुके थे, अब आप हसन अयूब को ही बिठा देते। मेरे ख्याल में जज साहब से पहले उसको पता था। मतलब हसन अयूब साहब जो है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं। मैं नहीं जानता था कि इमरान खान साहब की बहन जो है वो एक सहाफ़ी को कोट करते हुए उनके ऊपर जो है वो कमेंट करेंगी। मैं फिर सवाल करना चाहूँगा, यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जब इससे पहले जब नून लीग के मुकदमे चलते थे, पैनमा के मुकदमे चलते थे, तो उस वक्त जो सहाफ़ी बैठ के सज़ाएँ अनाउंस कर रहे होते थे और चीख के उनकी एक्साइटमेंट जो है उनसे कंट्रोल नहीं होती थी, तो उसके बारे में क्या कहा जाए? उस वक्त जो हीरोज़ बने हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जी क्या ज़बरदस्त ब्रेकिंग की है, क्या खूबसूरत तरीके से जो है वो खबर ब्रेक करके दिखाई है, उस वक्त उसे क्या कहेंगे आप? खैर, उन्होंने आगे से कहा कि ये जो जज साहब हैं जब वो सज़ा पढ़ रहे थे तो हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं 1.5-2 साल से, हमें भी कानून की डिग्री दे देनी चाहिए। जज साहब से बेहतर तो हमें पता था कि 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है, ये अल-कादर केस है। और दूसरा 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान नहीं आए थे, सुप्रीम कोर्ट में 171 मिलियन पाउंड आए थे। तो जज साहब ने सज़ा ही गलत पढ़ी है, इसको किसी ने लिख कर दिया और जिस स्क्रिप्ट राइटर ने गलत लिखी है जज साहब ने उसी तरह गलत पढ़ दी। और जब जजमेंट में इस किस्म की गलतियां हों तो हमें तो वैसे ही शर्म आ जानी चाहिए कि किस किस्म का फ़ैसला पढ़ रहे हैं। ये इतना ख़राब केस है कि जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो उसको 2 समातों में उठाकर बाहर फेंक देंगे। इमरान खान ने जब फ़ैसला सुना तो हंस पड़े और कहा कि सिर्फ 14 साल, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। फ़ैसले का तो मजाक बन गया। अच्छा, मैं नोट कर रहा था बहुत से प्रो PTI लौंडे लपाड़े जो है ना वो पिछले 24 घंटे से इस पर्टिकुलर लाइन को कि जी वो जब फैसला आया तो इमरान खान साहब हंस पड़े, फैसला आया तो इमरान खान साहब हंस पड़े, फैसला आया तो इमरान खान हंस पड़े, एक मोमेंटम के साथ। मैंने एक्चुअली नोट किया तकरीबन 10 से 15 मतलब जो PTI के जो टिल्टेड सहाफ़ी या एंकर पर्सन थे ना, उन्होंने इस चीज़ को बहुत लिखा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से मेजॉरिटी वहाँ पे थी भी नहीं। वहाँ पे जब ये फैसला पढ़ा जा रहा था तो ये वहाँ पे थी भी नहीं, लेकिन ये नैरेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट था कि जनाब जब फैसला आया तो इमरान खान साहब हंस पड़े।
یہ ضروری تھا یہ اس کو پورٹرے کرنا. آپ کو میں دوبارہ وہی کہتا ہوں کہ آپ جتنا مرضی عمران خان کو لارجر دین لائف جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں کہ جناب ڈٹ کے کھڑا ہے, یہ کچھ بھی کھڑا ہے آخرکار انسان ہی, ٹھیک ہے. جیل میں اکیلے رہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بہت مشکل کام ہوتا ہے, اور یو نیڈ ٹو فیل فار ہم رادر دین کہ آپ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے جو بھی مطلب ان کے کارکن ہیں یا جو بھی ہیں میرے بھائی, آپ لوگ بڑے دلیری کے ساتھ سینہ پھلا کے یہ کہتے ہیں کہ جناب کیا بات ہے ڈٹ کے کھڑا ہے, لیکن کھڑا تو بھائی جیل کے اندر ہی ہے نا. اٹ از ناٹ گڈ, یو نیڈ ٹو فیل فار ہم. اور میں خود یہ چاہوں گا کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے, بڑی دیر ان کو ہو گئی ہے, اب معاملات کو ریزالو کرنا چاہیے. اور میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر گوہر کی, تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اگر کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے, اگر یہ جو پولرائزیشن کا معاملہ ہے اگر یہ کسی طرح ختم ہو سکتا ہے تو ہو جائے. اب یہ لوگوں کو یہ بات بہت بری لگتی ہے, لیکن یہی گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس ملک کی کہ یہاں پہ آپ کو چیزوں کو ریزالو کرنے کے لیے ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ رول بک کے مطابق چیزیں نہیں چلتی. نہ عمران خان صاحب جب اس کے بینیفیشری تھے نہ تب چل رہی تھیں, آج جب اس کے ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں, یہ ساری مار کٹائی کی جب ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے نہ تب چلتی ہیں. یہ ہے اصل حقیقت اس ملک کی. فیصل چودھری جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا جی عمران خان پرعزم اور حوصلے میں ہیں. سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ کسی پریشر کے آگے نہیں جھکیں گے. انہوں نے پیغام دیا ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے ہم ہر طرح کی مصیبت جھیلنے کو تیار ہیں. عمران خان کا پیغام ہے ہم جیلوں میں رہنے کو تیار ہیں, لیکن اس آمریت اور یحییٰ خان پارٹ 2 کو نہیں مانیں گے. تو اچھا یحییٰ خان پارٹ 2 کہتے ہیں, ایوب خان پارٹ 2 کیوں نہیں کہتے؟ مطلب میں ویسے میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یحییٰ خان تک جب جو ایکچولی کہانی ہے, یحییٰ خان کی کہانی تو بڑی محدود سی ہے نا, مطلب 2-2.5 سال کا ایک ٹینیور ہے ان کے آگے پیچھے کا, جس میں پرابلمز بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں. لیکن وہ جو پیچھے والے 10 سال ہیں ایوب خان صاحب والے, اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ بلوٹوتھ رینج کے اندر ان کے پوتے کھڑے ہوتے ہیں نا شاید اس وجہ سے, اس لیے ایوب خان کا نام نہیں لیتے کہ جناب انہوں نے اس ملک میں جمہوریت کا بیڑا غرق. سب سے پہلے مارشل لاء ڈکٹیٹر تو وہ ہیں اس ملک کے. اس ملک میں جمہوریت کا سب سے پہلے اگر کسی نے گلا گھونٹا ہے تو وہ تو ایوب خان نے گلا گھونٹا ہے. سٹارٹ کرنے والے وہ ہیں, باقی تو لائن میں لگتے ہوئے آگے آئے ہیں. مطلب یحییٰ خان اور اس کے بعد ضیاء الحق اور پرویز مشرف, یہ تو باقی بعد میں سارے آئے ہیں. جو پہلا مارشل لاء ڈکٹیٹر ہے اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ نہ تو بلاول ہاؤس ہے اور نہ ہی ایون فیلڈ ہاؤس ہے. پروسیکیوشن آج تک یہ ثابت نہیں کر سکی کہ منی لانڈرنگ ہے. عمران خان نے کہا کہ بند لفافے کو تحقیقاتی ادارے کھول سکتے ہیں, اسے کھولیں, اس میں کیا لکھا ہے عوام کو بتائیں, اسے پبلک کر دیں. آپ اس لفافے کو کیوں نہیں کھولتے؟ آپ کھولیں اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے. انہوں نے کہا کہ آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں, آپ صبح شام جھوٹ بولتے ہیں. کل آپ نے صحافیوں کے روپ میں PMLN کے ایکٹیوسٹ بھیجے جنہوں نے وہاں بدتمیزی کرنے کی کوشش کی, لیکن ان کو نہیں پتا کہ ان کا پالا خان سے پڑا ہے اور خان کلہ ہی کافی ہے. اور جیل کے اندر انہوں نے جو ٹرولنگ کی میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. عمران خان نے کل بھی اور آج بھی یہ بات کی کہ ہم آخری گیند تک کھیلیں گے, ہم آمرانہ نظام, رویوں اور ڈیمانڈز کے آگے نہیں جھکیں گے. اچھا یہ ویسے فیکٹ ہے کہ ایسے ایسے افراد جو ہے وہ اس فیصلے والے دن ان کا ایسے جرنلسٹ کو ایکسیس وہاں پہ دیا گیا جو پہلے عام طور پہ اس کی پوری کاروائی کے دوران جو ہے وہ نہیں جایا کرتے تھے. بلکہ آئی مسٹ سے دس کہ عمران خان صاحب کے جو ٹرائلز ہوئے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر, اس میں جو روٹین کے جرنلسٹ تھے جو ایکچولی کورٹ رپورٹنگ کرتے تھے یا کور کرتے تھے, ان کو بھی ایکسیس حاصل کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ان کو کافی پرابلمز آئی ہیں. کئی دفعہ تو کئی صحافیوں کو روک دیا گیا کہ نہیں جی آپ نہیں جا سکتے, آپ نہیں جا سکتے. کئیوں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا کہ یہ والا نہیں جائے گا, یہ جائے گا, اس کو اجازت ہے, وہ نہیں جائے گا. یہ بھی ہوا ہے. لیکن فیصلے والے دن جو ہے وہ سب کو یہ ایکسیس ملا. تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی جرنلسٹ ہوں, چاہے وہ 100 200 300 400 جتنا جرنلسٹ ہے, آپ ایک پروسیس بنائیے, وہ اپلائی کریں, آپ ان کی کریڈینشیل چیک کریں. اگر وہ سرٹیفائڈ اوتھینٹک جرنلسٹ ہیں ان کو ایکسیس دیں, انہیں دیکھنے دیں یہ ٹرائل کس طرح چل رہا ہے. اب تو خیر وہ ٹرائل ہی ختم ہو گیا, اب کیا ایکسیس دینا, اب تو ختم ہوگی بات. اچھا جی, شیخ رشید احمد صاحب نے جناب بوسہ لے لیا ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس کا بوسہ لیا ہے. انہوں نے خود یہ گفتگو کی ہے, میں نہیں کہہ رہا, الزام نہیں لگا رہا ان پہ. انہوں نے کہا کہ جی آج 9 مئی کیس کے سلسلے میں اڈیالہ جیل گیا تو کمرہ عدالت میں عمران خان سے ملاقات ہوئی. ملاقات خوشگوار موڈ میں ہوئی. آج میں نے عمران خان کا بوسہ لیا اور انہوں نے مجھے گلے لگایا. اچھا یہ مجھے نہیں پتا یہ خان صاحب کے ساتھ یہ کیوں اس قسم کی چیزیں اٹیچ کرتے ہیں. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, مجھے چوم لیا, مجھے گلے لگا لیا. شیخ صاحب اب آئی ڈونٹ نو وہ کس قسم کی فینٹیسیز میں چل رہے ہیں, بٹ بڑا عجیب لگتا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں خان صاحب شیخ رشید صاحب کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب باقی لوگ بھی ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, پارٹی کے دیگر رہنما بھی ان سے ملتے ہیں, یہ اس قسم کی چیزیں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہی؟
اور جہاں تک کم از کم میں خان صاحب کی، میں نے آج تک خان صاحب کو کم از کم پبلک ڈومین میں کسی اور شخص کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے نہیں دیکھا ہوا. مطلب ایک ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے دے ٹو فزیکل، وہ جپھیاں پپیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہ حرکتیں کرتے ان کو نہیں دیکھا. وہ ایک بندے کی پرسنالٹی میں نہیں ہے یہ چیز. اب مجھے نہیں پتا یہ شیخ صاحب جو ہے وہ جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں یا ایکچولی شیخ صاحب کے ساتھ واقعی عمران خان صاحب کا اتنا پیار محبت ہے کہ جیسی وہ شیخ صاحب کو دیکھتے ہیں تو بے قابو ہو جاتے ہیں کہ نہیں وہ میرا دوست آ گیا، میرا یار آ گیا. آئی ڈونٹ نو. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ آپ سیاست کے سارے رول سمجھتے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ ہمیں اس امتحان کی جگہ پر لے آیا ہے، اللہ ہی ہماری مدد کرے. میں نے عمران خان کو یقین دلایا کہ ہائی کورٹ سے آپ انشاءاللہ بری ہوں گے اور یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. انہوں نے کہا کل کے فیصلے کے بارے میں عمران خان ذرا بھی پریشان نہیں اور ذرا بھی بددل نہیں. مذاکرات سے متعلق شیخ صاحب نے کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جائے گا تو مذاکرات ختم ہیں. بیرسٹر گوہر اور آرمی چیف کی ملاقات پر انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، میں آرمی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. کیسے کیسے حالات بدل گئے ہیں، جذبات بدل گئے ہیں. ایک وقت ہوتا تھا کہ یہی شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ آئی ایس پی آر، پورے کا پورا آئی ایس پی آر ایک طرف، مطلب جس میں 30 40 50 لوگ جو ہے وہ کام کر رہے تھے، وہ ایک طرف تھے، کلہ شیخ رشید ایک طرف. شیخ صاحب ایک دن میں 2 3 انٹرویوز دے رہے ہوتے تھے اور فوج کے اندر کیا چل رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، گیٹ نمبر 4 سے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، یہ شیخ صاحب ہمیں بتاتے تھے. شیخ صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ جناب بوٹوں کی ان کو چاپ جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے. یہ شیخ صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ ان کو ٹینکوں کے انجن سنائی دے رہے ہیں. یہ شیخ صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ آرمی چیف کا ڈنڈا کتنا لمبا ہے. مطلب یہ اس طرح کی باتیں یہ ہمیں بتاتے تھے. یہ شیخ صاحب مختلف اس میں بیٹھتے تھے اور ایک ان اناؤنس ترجمان بن جاتے تھے. اب صرف فرق یہ ہے کہ اب نا نئے شیخ رشید آ گئے ہیں، نئے شیخ رشید آ گئے ہیں. اب ان کو ٹینکوں کی آوازیں آتی ہیں، ان کو ڈنڈوں کے بارے میں پتہ لگتا ہے، ان کو جب ٹرکوں کے انجن آن ہوتے ہیں یا مارچ پاسٹ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ان کا ایک بڑا پیٹ ایک جملہ ہوا کرتا تھا، مجھے یاد ہے کیونکہ میں نے بھی شیخ صاحب کے بہت انٹرویوز کیے ہیں. ان کا ایک ٹپیکل جملہ ہوتا تھا کہ مارچ میں کوئک مارچ ہوگا، مارچ میں کوئک مارچ ہوگا اور بڑی عید کے بعد قربانی ہوگی. یہ ٹپیکل ان کے جملے ہوا کرتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. لیکن کیسے کیسے وقت بدل گیا ہے. آج وہ کہتے ہیں مجھ سے نا فوج کے بارے میں بات ہی نہ کرو، میں گالی نہیں کرنی. اور یہ سارا کچھ آپ کو پتا کب ہوا ہے؟ جب چلا کاٹا تھا، جس کو یہ خود چلا کہتے ہیں. میں نہیں چلا کہتا، یہ اپنی مرضی سے اسے کہتے ہیں جی میں نے چلا کاٹا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے منیف فاروق صاحب کو وہ انٹرویو دیا تھا. I really feel کہ کبھی بھی کسی پولیٹیشین کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے. لاکھ اختلاف شیخ رشید صاحب کی سیاست سے، لاکھ اختلاف، لیکن کم از کم میں کسی بھی سیاستدان کے ساتھ ہائی ہینڈڈنس، وائلنس، زور زبردستی میں اس کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ جناب ملک ریاض صاحب، ان کے حوالے سے خبر آئی ہے، وی نیوز نے یہ خبر دی ہے کہ ایڈوکیٹ محمود اختر نقوی صاحب ہیں، انہوں نے ملک ریاض کے خلاف دبئی اور عالمی عدالت میں مقدمہ درج کرانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک ریاض ہر حکومت کے سربراہ کو نوازتے ہیں جس کے بدلے وہ کھربوں روپے کی زمینوں کو مفت میں ہتھیار لیتے ہیں. سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ملک ریاض کے کارندوں کو جیل میں ڈالا تو ملک ریاض نے صوبہ سندھ کا رخ کیا جہاں حکومت سندھ کے تعاون سے سرکاری زمینوں پر قبضے کا سلسلہ شروع کیا گیا. یہ وکیل صاحب بول رہے ہیں. انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ 7 اگست 2014 کو انہوں نے سو موٹو ایکشن پر بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف کیس داخل کیا. اس پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے عدالت نے جواب طلب کیا. اگلی سماعت پر تمام فریقین نے جواب جمع کرائے جنہیں عدالت نے مسترد کر دیا اور پیرا وائز کامنٹس داخل کرنے کا حکم دیا. ملک ریاض کا خیال تھا کہ وہ بڑے وکیل کر کے کیس جیت جائیں گے، اس لیے انہوں نے اعتزاز احسن، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان مخدوم علی خان، سینیٹر علی ظفر کو اپنا وکیل منتخب کیا. اس طرح ملک ریاض نے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے رشید رضوی کی خدمات حاصل کی. رشید رضوی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے پیش ہوئے، جبکہ فاروق ایچ نائک جنہوں نے پلاٹس خریدے تھے کے علاوہ گورنر پنجاب خواجہ طارق رحیم سمیت جتنے بھی وکلا تھے ان سب کو فیس ملک ریاض ادا کرتے تھے. پہلی 2 سماعتیں سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں، جبکہ اس کے بعد تمام سماعتیں سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہوئیں. 4 مئی 2018 کو جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس مقبول باقر اور جسٹس فیصل عرب پر مشتمل 3 رکنی بینچ کی جانب سے اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا. محمود اختر نقوی کا کہنا ہے کہ انہیں فیصلے سے پہلے بہت ڈرایا دھمکایا گیا، رقم کی پیشکش کی گئی. ان کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی عدالت میں میرے برابر ملک ریاض اور بیرسٹر علی ظفر دونوں کھڑے تھے. اس دوران میں نے کہا کہ مجھے 50 ارب روپے کی آفر کی گئی ہے. چیف جسٹس نے ملک ریاض کی طرف دیکھا تو انہوں نے سر ہلا کر میری بات کی تصدیق کی اور اس کے بعد وہ 460 ارب روپے بھرنے کے لیے تیار ہوئے. محمود اختر نقوی نے کہا کہ 460 ارب روپے جمع کرانے کا حکم عدالت نے نہیں دیا بلکہ ملک ریاض نے خود کہا کہ ہم 460 ارب روپے بھرنے کو تیار ہیں.
جس کے بعد 25 ارب روپے کی پہلی قسط اگست میں دیں گے, پھر 2.5 ارب روپے ہر ماہ دیں گے. جب 25 ارب روپے نیشنل بینک میں آ گئے تو اس کی تصدیق کے بعد میں نے عدالت کو بتایا کہ ملک ریاض نے اقرار جرم کر لیا ہے. ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے چوری کی زمین لی تھی جس کا جرمانہ بھرا جا رہا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ 25 ارب کے بعد 2.5 ارب کی 2 قسطیں بھی جمع کرائی گئیں. محمود اختر نقوی نے دعویٰ کیا کہ آج تک ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے پاس بورڈ آف ریونیو کا ٹائٹل نہیں ہے, نہ ہی یہ 1 انچ زمین کے مالک ہیں, اور ان کی ہائی رائز بلڈنگ سے نقشے منظور ہوئے ہیں, نہ ہی بنائے گئے گھروں کے نقشے پاس ہوئے ہیں. محمود اختر نقوی نے کہا کہ جب اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے ملک ریاض کے لیے زمین قبضہ کرنے والے کارندوں کو جیل میں ڈال دیا تو ملک ریاض نے صوبہ سندھ کا رخ کیا اور حکومت سندھ کے تعاون سے سرکار کی زمینوں پر قبضہ شروع کیا, اور کسی بھی ادارے نے اس سے سوال نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو. دراصل ڈی جی ایم ڈی اے کو یہ زمین غریب لوگوں کے لیے دی گئی تھی کہ آپ 120 گز کے پلاٹس بنا کر غریب لوگوں کو دیں, لیکن ڈی جی ایم ڈی اے کو اس وقت سب سے غریب ملک ریاض نظر آیا اور ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن کا پروجیکٹ شروع کیا, لیکن اس کی رقم ادا نہیں کی اور پھر زمین پر قبضے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا. بڑا لمبا ہے, میں پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر نہیں کرنا چاہوں گا, بورنگ ہو جائے گا. لیکن یہ ایک وکیل صاحب ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں ملک ریاض کے خلاف جو ہے وہ مزید ایکشن بھی لوں گا. اچھا, میرے لیے ارسپیکٹو آف آل دیز تھنگس میرے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے, میں نوٹ کر رہا ہوں بڑے اسپیسیفکلی کہ ملک ریاض کے ان کے لیے سافٹ کارنر, چلیں لیٹ می پٹ اٹ دس وے, ان کے لیے سافٹ کارنر رکھنے والے جو چند اینکرز ہیں, چند ویلاگرز بھی ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, ان کے منہ سے نام نہیں نکل رہا ملک ریاض کا. ان کے وہ عمران خان کی برائی کر رہے ہیں, 190 ملین پاؤنڈ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, ملک ریاض کا نام نہیں نکل رہا کہ جناب اگر بھائی دونوں برابر کے قصوروار ہیں نا, اگر تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی عمران خان نے یہ سب کچھ کیا ہے تو ساتھ اتنے قصور پھر ملک ریاض کا بھی ہے, لیکن ملک ریاض کا نام نہیں نکل رہا. کیوں؟ یہ بددیانتی نہیں ہے. اور اب میں آپ سے پوچھوں گا, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جائیں ذرا جا کے چیک کریں کہ جو عمران خان کے خلاف اس فیصلے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی ٹھیک فیصلہ ہوا ہے, ملک ریاض کا نام بھی تو لینا. ہمارے ایک بڑے مشہور ایک جرنلسٹ ہیں, میں وہ بڑے پرانے فین ہیں ملک ریاض کے, بڑے پرانے فین ہیں, کوئی نئے نہیں ہیں, بڑے پرانے فین ہیں, تو ان کے منہ سے ایک جملہ تک نہیں نکل رہا ملک ریاض کے اگینسٹ. خیر اب آپ تو خود گیس کرنا کہ میں کس کی بات کروں, آپ خود ڈھونڈیے گا جا کے. اچھا جی, اس کے علاوہ آر ایس ایف رپورٹرز سانس فرنٹیئرز, یہ بیسکلی رپورٹرز کی جو جرنلسٹ ہیں ان کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, اور اس نے جناب آسما شرازی صاحبہ اینکر پرسن جو ہے ان کے لیے یہ ٹویٹ کیا ہے. یہ ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا لاسٹ ویک جرنلسٹ آسما شرازی واز ٹارگیٹڈ ان اے سیریز آف اٹیکس بائی شہباز گل آن ٹویٹر. RSF condemns this persistent cyber harassment by members of PTI official and calls on the party to condemn these attacks against journalists. شہباز گل کی وہ جو گھٹیا حرکت تھی جو اس نے آسما شرازی صاحبہ کے حوالے سے کی تھی, یہ اس کے اوپر جو ہے وہ اب ادھر سے بھی جو ہے وہ ریاکشن آیا ہے. اب یہ کچھ پتہ نہیں, شہباز گل جو ہے نا, پتہ چلے رچرڈ وہ جو گرنیل ہے اس کو شکایت لگا دے رپورٹرز RSF کے حوالے سے کہ یہ دیکھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے بھی بند کرا دے امریکہ جا کے, یہ ان کا بھی دفتر بند کرا دے. اے ویکھو ابا جی کی کیتا جی انہوں نے, سیاسی ابا جی, اے ویکھو انہوں نے کی کیتا جی. اچھا جی, اس کے علاوہ جرنلسٹ ہیں عمران وسیم صاحب جو بیسکلی کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, بڑا وسیع تجربہ ہے, سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے حامد میر صاحب کو ایک چیز کے اوپر کال آؤٹ کیا ہے, بلکہ دا کرنٹ نے اس کی خبر بھی چھاپی. حامد میر صاحب نے بیسکلی ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا دس از اے سپریم کورٹ ورڈکٹ اگینسٹ جج ناصر جاوید رانا ان 2004. Chief Justice of Pakistan took a suo moto action against civil judge Nasir Javed Rana and his judicial powers were withdrawn. He was declared unfit for judicial service but the same judge was hired again. اچھا, یہ کس کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ دیا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 2004 میں جو ہے سپریم کورٹ نے ان کے حوالے سے ورڈکٹ دیا تھا اور ان کی جوڈیشل پاورز جو ہیں وہ روک دی گئی تھیں اور ان کو انفٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا, لیکن اس جج کو جو ہے وہ ری ہائر کر لیا گیا. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. اچھا, یہ خبر ہم نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, لیکن ہم نے آپ کے ساتھ پوری خبر شیئر کی تھی. تو عمران وسیم صاحب نے جو ہے حامد میر صاحب کو کہا کہ آدھا سچ نہیں جھوٹ کا تاثر دیتا ہے, اگر لکھنا ہے تو پھر پورا سچ لکھیں. سینئر صحافی حامد میر صاحب نے اس ٹویٹ میں آدھی ادھوری بات کی ہے. بلا شبہ سپریم کورٹ نے ججز ناصر جاوید رانا کے معاملے پر آبزرویشن پاس کی تھی, لیکن معاملہ مزید انکوائری کے لیے لاہور ہائی کورٹ کو ریفر کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے ناصر جاوید رانا کے خلاف انکوائری کرنے کے بعد انہیں عہدے پر بحال کر دیا تھا. تو
آئی ڈونٹ نو مطلب بات پوری کرنی چاہیے ایگزیکٹلی جو ہوا ہے رپورٹ کم از کم پورا کریں. تجزیہ آپ جو مرضی دیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تجزیہ جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کا اپنا رائٹ ہوتا ہے, وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے, وہ جس طرح مرضی کرے, لیکن فیکٹس کم از کم پورے کے پورے شیئر کرنے چاہیے. اس کے علاوہ جناب ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ افغانستان کے حوالے سے ہے. دفتر خارجہ کا جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے اور اسحاق ڈار صاحب کی زیر نگرانی یہ اجلاس ہوا ان کی صدارت میں. تو افغان مہاجرین کو کسی تیسرے ملک میں شفٹ کرنے کے حوالے سے گفت و شنید ہو رہی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کے حوالے سے تو کافی یہ معاملات چل رہے ہیں, بلکہ کئی فیملیز کو واپس بھیجا بھی گیا ہے, لیکن اب انہیں کسی تیسرے ملک کی طرف شفٹ کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ ایک اجلاس ہوا ہے. دوسری جانب جو بھارتی دفتر خارجہ ہے اس کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک بیان آیا ہے افغانستان کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, لانگ ٹرم ریلیشن شپ کے اوپر چلنا تھا. آج کل بڑی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں بھارت سے افغانستان کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ اس کی ایک بڑی واضح مطلب یہ دفتر خارجہ بول رہا ہے, اس کی ایک بڑی واضح مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کے کرکٹ پلیئرز کو بھی جو ہے وہ IPL میں شامل کیا ہے. تو آپ اس سے ذرا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ افغانستان کے لیے کیا کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہاں پہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے یہ پاکستان آتے ہوئے ان کو پڑتی ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ, لیکن افغانستان کے لیے ان کے کرکٹرز کو کھلانے کے لیے جو ہے وہ IPL میں ان کو شامل کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو نہ وہاں پہ افغانستان میں دہشت گردی نظر آئے گی, نہ ان کو افغانستان سے کوئی پرابلم نظر آئے گی, نہ ان کو وہ برے لگیں گے. وہی طالبان, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہی طالبان جن کے حوالے سے انہوں نے پورے مطلب جب 9/11 ہوا تھا تب سے لے کر جب تک طالبان نے ٹیک اوور نہیں کیا, انہوں نے پورے اتنے سال جو ہے وہ طالبان کے خلاف کام کیا, ہر ممکن کوشش کی, چاہے وہ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے ہو, چاہے کسی بھی طریقے سے ہو. حامد کرزئی وغیرہ یہ جو ان کی کولیشن گورنمنٹ تھی ان کو پوری طرح سپورٹ کیا طالبان کے خلاف. لیکن آج جب طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو وہ اس حد تک آگے جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ افغانستان کے پلیئرز کو IPL میں شامل کرنا جو ہے وہ اسے اپنی بڑائی بتا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے کتنا کمال کیا ہے کہ ہم نے تو ان کو IPL میں بھی شامل کیا ہے. یہ ہوتی ہے پالیٹکس, یہ ہوتی ہے جیو پالیٹکس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.